बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये हवेली भी अजीब थी और इसके मकीन उससे भी ज़्यादा अजीब। ख़ास तौर पर मुंशी तुफ़ैल, जिसकी करख्त आवाज़ सुनकर मेरे दिन का आगाज़ होता था और रात को उसी की गालियाँ सुनकर मैं अपनी टूटी हुई चारपाई पर गिर जाता था। मेरा नाम रिजवान है और मैं उस हवेली का वो बदकिस्मत नौकर हूँ जिसे अपनी माँ की शक्ल याद है ना बाप का साया। बस इतना याद है कि जब से होश संभाला खुद को मुंशी तुफ़ैल की ग़ुलामी में पाया। वो मुझसे जानवरों की तरह काम लेता था, मगर उस दिन उसने मुझे एक ऐसा काम सौंपा जिसने मेरी रूह तक काम कर रख दी। दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था जब मुंशी तुफ़ैल ने मेरे हाथ में झाड़ू थमाते हुए कहा कि जाओ और आईना महल की सफाई करो। आईना महल उस हवेली का वो बंद हिस्सा था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, या अगर आता है तो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठता है। मैंने डरते डरते कहा कि मुंशी जी, वहाँ तो ताले लगे हैं बरसों से। तो वो घुरा कर बोला कि ताले खोल दिए हैं मैंने, जाओ और शाम तक वो कमरा शीशे की तरह चमकना चाहिए, वरना रात की रोटी भूल जाना। मरता क्या ना करता। मैं दिल पर पत्थर रखकर आईना महल के भारी दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। ये बू पुरानी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे अभी किसी ने वहाँ ताज़ा फूलों का ढेर लगा दिया हो। मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। फर्श की दरारें साफ करते हुए अचानक मेरी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी जो अंधेरे में भी जुगनू की तरह रोशन थी। मैंने झुककर देखा तो वो कोई आम धागा नहीं था, बल्कि एक सुनहरा बाल था जो इतना लंबा था कि मेरे बाजू की लंबाई से भी ज़्यादा निकले। मैंने उसे उंगलियों में उठाया तो एक अजीब सी सरसराहट मेरे वजूद में दौड़ गई। मैंने सोचा कि ये ज़रूर सोने की कोई तार है जो पुराने नवाबों की बेगमात के जेवर से गिरी होगी। गुर्बत इंसान को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है और मैं तो था ही गरीब। मैंने सोचा कि अगर इसे बेच दूं तो शायद मुंशी की मिन्नतें किए बगैर पेट भरकर खाना खा सकूंगा। मैंने जल्दी से वो बाल अपनी जेब में डाला और इधर उधर देखा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हालांकि वहां मेरे सिवाय कोई नहीं था, मगर फिर भी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर धीरे से सांस ली हो। मैंने काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया और भागता हुआ अपने क्वार्टर में आ गया। मेरा क्वार्टर क्या था, बस एक छोटा सा दड़बा था जहाँ गर्मी में हब्स और सर्दी में ठिठुरती हवाएं मेरा इस्तकबाल करती थीं। मैंने वो सुनहरा बाल अपने लोहे की पुरानी अलमारी में छुपा दिया जो वाहद चीज़ थी जिसे मैं अपना कह सकता था। सारा दिन काम काज में गुजर गया, मगर मेरा ध्यान बस उस अलमारी की तरफ रहा। रात हुई तो मैं थका हारा अपने कमरे में पहुंचा। भूख से बुरा हाल था, मगर आंखों में नींद नहीं थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जैसे कुछ होने वाला है। मैंने सोचा कि एक बार उस सोने की तार को देख लूं कि कहीं वो गायब तो नहीं हो गई। मैंने बिस्तर से उठकर अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने अलमारी का हैंडल घुमाया तो अंदर से अंधेरे की बजाय एक तेज रोशनी बाहर निकली। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा और अलमारी का पट पूरा खुल गया। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वहां मेरे मैले कपड़ों के दरमियान वो सुनहरा बाल नहीं था, बल्कि एक लड़की बैठी थी। ऐसी लड़की जिसे देखकर इंसान का सांस रुक जाए। उसके बाल वही थे, सुनहरे और जमीन तक लंबे। वो अलमारी के तंग खाने में ऐसे सिमटी हुई थी जैसे कोई गुड़िया हो। मैं डर के मारे फर्श पर गिर गया और घिसटता हुआ पीछे हटने लगा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बड़े आराम से अलमारी से बाहर निकल आई। उसका कद मुझसे भी लंबा था और उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आई? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे जल तरंग बज उठे हों। वो बोली, अरे वाह, तुम तो बड़े डरपोक निकले। मैं तो समझी थी कि जिसने मुझे आईना महल की कैद से आज़ाद किया है वो कोई बहादुर शहजादा होगा। मैंने अपना गला साफ किया और कहा, देखो बीबी, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर यहाँ से चली जाओ। अगर मुंशी तुफ़ैल ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो मेरी खाल उधेड़ देगा। वो तो पहले ही बहाने ढूंढता है मुझे मारने के। जिमाल ने अदाए बेनियाजी से अपने बाल झटके और बोली, वो बदसूरत बुढ़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता। मैं एक जिनजाती हूँ, जिमाल नाम है मेरा। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, जिन और वो भी मेरे कमरे में। मैंने हाथ जोड़कर कहा, देखो जिमाल बीबी, मैं गरीब नौकर हूँ,
میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے گوشت نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی جادو ٹونا جانتا ہوں. تم پلیز واپس چلی جاؤ. وہ میرے قریب آئی اور جھک کر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. وہ بولی، مجھے بھوک نہیں ہے پاگل انسان، میں تو بس تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے وہ سنہرا بال اٹھا کر اس قید خانے سے نکال دیا جہاں میں 100 سال سے پھنسی ہوئی تھی. اچانک باہر سے منشی طفیل کے قدموں کی آواز آئی. میرا دل حلق میں آ گیا. میں نے بکھلا کر کہا، چھپ جاؤ جلدی، وہ آ رہا ہے. زمال وہیں کھڑی رہی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہ میں کیوں اتنا ڈر رہا ہوں. میں نے کہا، ارے الماری میں گھس جا دوبارہ. وہ بولی، ہرگز نہیں، وہاں بہت حبس ہے. میں نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر میرا ہاتھ اس کے جسم کے آر پار ہو گیا. میں نے کہا، خدا کا واسطہ ہے بستر کے نیچے ہی چھپ جاؤ. وہ ناک چڑھا کر بولی، میں جن زادی ہوں، کوئی چوہا نہیں جو بستر کے نیچے گھس جاؤں. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. اوے رضوان، سویا نہیں ابھی تک؟ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ منشی طفیل کی آواز آئی. میں نے زمال کی طرف دیکھا جو اب بھی مزے سے کھڑی مسکرا رہی تھی. میں نے جلدی سے اس کے اوپر اپنی پرانی چادر ڈال دی اور خود دروازے کی طرف بھاگا. دروازہ کھولا تو منشی کھڑا گھو رہا تھا. میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی منشی جی، وہ بس خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے اکیلے پن میں. منشی نے مشکوک نظروں سے اندر جھانکا. اگر مجھے پتا چلا کہ تو نے کوئی لڑکی چھپا رکھی ہے تو میں تجھے زندہ گاڑ دوں گا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. میں نے دروازہ بند کیا اور لمبا سانس لیا. مڑ کر دیکھا تو زمال چادر ہٹا کر ہنس رہی تھی. تم انسان کتنا ڈرتے ہو اس معمولی سے آدمی سے. میں نے غصے سے کہا، تمہارے لیے معمولی ہوگا، میرے لیے تو وہ عذاب ہے. زمال سنجیدہ ہو گئی اور میرے قریب آ کر بولی، تم مجھ سے اس لیے ڈرتے ہو کیونکہ تم اپنی طاقت نہیں جانتے. تمہارے خون کی خوشبو بتاتی ہے کہ تم غلام نہیں ہو. میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرائی اور بولی، کچھ نہیں، بس اتنا یاد رکھنا کہ آج سے تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اگلی صبح میرا جاگنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا مگر عادت کے مطابق میں اٹھ گیا. زمال کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے سوچا شاید وہ میرا وہم تھی یا چلی گئی ہوگی. میں صحن میں آیا جہاں منشی طفیل پہلے سے حقہ پی رہا تھا. اس نے مجھے دیکھتے ہی گالی دی. اوے نواب زادے، اتنی دیر سے کیوں اٹھا ہے؟ چل جا کر میرے لیے ناشتہ لا. میں سر جھکا کر کچن کی طرف جانے لگا تو مجھے زمال کی آواز آئی، رکو رضوان، آج ناشتہ تم نہیں، یہ خود کرے گا. میں نے چونک کر دیکھا. زمال منشی طفیل کے بالکل پیچھے کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر منہ چڑھا رہی تھی. منشی کو وہ نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے اسے آنکھوں سے منع کیا کہ کچھ مت کرنا مگر وہ کہاں ماننے والی تھی. جیسے ہی منشی نے حقے کا کش لگانے کے لیے پائپ منہ میں لیا، زمال نے پائپ کو انگلی سے دبا دیا. منشی نے زور لگایا مگر دھواں نہیں آیا. اس نے اور زور لگایا، تبھی زمال نے انگلی ہٹا دی. ایک دم سے اتنا سارا دھواں اور گندا پانی منشی کے منہ میں چلا گیا. وہ بری طرح کھانسنے لگا اور حقہ الٹ گیا. اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ کھانستے ہوئے بولا، ارے پانی لاؤ. زمال نے مجھے آنکھ ماری اور منشی کی دھوتی کا ایک کونا کھینچ لیا جو چرپائی کے پائے میں پھنس گیا. جیسے ہی منشی اٹھنے لگا وہ دھڑم سے نیچے کیچڑ میں جا گرا. میں اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے آگے بڑھا اور کہا، منشی جی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ منشی نے مجھے دھکا دیا اور چیخا، دور رہو منحوس، یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے. زمال میرے کان کے پاس آ کر بولی، دیکھا کتنا کمزور ہے یہ، بس چیخنا جانتا ہے. مجھے پہلی بار اس حویلی میں ڈر نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا. میں نے دل ہی دل میں زمال کا شکریہ ادا کیا. زمال نے مسکرا کر کہا، ابھی تو شروعات ہے رضوان، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. منشی طفیل کو کیچڑ میں لت پت دیکھ کر میری ہنس سے رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی مگر میں نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ رکھا تھا کیونکہ اگر میری ہنسی نکل جاتی تو شاید منشی کا غصہ مجھ پر ہی اترتا. وہ بری طرح کھانس رہا تھا اور اس کے کپڑے گندے پانی سے شرابور ہو چکے تھے. اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک بار پھر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دوبارہ دھڑام سے زمین پر گرا. اس بار تو حویلی کے دوسرے ملازم بھی جو دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اپنی ہنسی چھپا نہ سکے. وہ سب بھی برسوں سے ظالم کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے تھے اور آج قدرت کا انتقام دیکھ کر ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی.
زمال میرے کان کے پاس آئی اور سرگوشی کی. دیکھو رضوان، ان سب کی آنکھوں میں یہ سب خوش ہیں مگر خوف کے مارے اپنی خوشی دبا رہے ہیں. جاؤ اسے اٹھاؤ، ورنہ یہ بیچارہ یہیں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا اور ہمارا کھیل ادھورا رہ جائے گا. میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر منشی طفیل کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا. وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی. اس نے مجھے جھڑک دیا اور چیخا، دور ہو جا منحوس، یہ سب تیری منحوسیت کا سایہ ہے. جب سے تو صبح میرے سامنے آیا ہے میرا سارا دن خراب ہو گیا ہے. حالانکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ منحوسیت نہیں بلکہ اس کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے جو ایک جنزادی اسے دے رہی تھی. طفیل لنگڑاتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگا تاکہ کپڑے بدل سکے، اور میں وہیں کھڑا زمال کی شرارت پر حیران ہوتا رہا جب دیوار پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلا رہی تھی اور ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو. میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا، زمال تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا. وہ حویلی کا مالک ہے، اگر اس سے شک ہو گیا تو وہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھائے گا. زمال نے ادائے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور ہوا میں تیرتی ہوئی میرے سامنے آ گئی. وہ مالک نہیں ہے رضوان، مالک تم ہو. بس تم اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے ہو. وہ تو صرف ایک ڈرا ہوا بڈھا ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے. اور رہی بات شک کی تو اسے شک کرنے دو، ڈر ہی تو اس کا سب سے بڑا دشمن بنے گا. اس واقعے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سا خوف اور سناٹا چھا گیا. منشی طفیل اب ہر وقت وہم میں مبتلا رہنے لگا تھا. اسے لگتا تھا کہ حویلی میں کوئی سایہ ہے، مگر وہ اسے میرا کیا دھرا سمجھنے کی بجائے کسی اسیبی چکر کا نام دے رہا تھا. دوسری طرف میری اور زمال کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی. اب مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ اس کا انتظار رہتا تھا. رات کے وقت جب میں اپنے کوارٹر میں اکیلا ہوتا تو زمال آ جاتی. کبھی وہ چھت سے الٹی لٹک کر مجھ سے باتیں کرتی تو کبھی میرے سامنے فرش پر بیٹھ کر اپنی دنیا کے قصے سناتی. ایک رات میں اپنے لیے روکھی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا کہ زمال آ گئی. اس نے مجھے یوں کھاتے دیکھا تو اس کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرا گئے. وہ بولی، تم یہ کیا کھا رہے ہو رضوان؟ یہ تو جانوروں کا کھانا ہے. میں نے تلخی سے مسکرا کر کہا، غریبوں کا یہی کھانا ہوتا ہے شہزادی صاحبہ، ہمارے نصیب میں مرغ مسلم نہیں ہوتے. زمال نے سنجیدگی سے کہا، تم بدقسمت نہیں ہو رضوان، تم صرف انجان ہو. جس دن تمہیں اپنی حقیقت پتہ چلے گی یہ پوری حویلی تمہارے قدموں میں ہوگی اور یہ منشی طفیل تمہارے جوتے صاف کرے گا. میں نے حیرت سے پوچھا، تم بار بار مجھے مالک کیوں کہتی ہو؟ کیا تم کچھ ایسا جانتی ہو جو میں نہیں جانتا؟ زمال نے گہری سانس لے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، رضوان کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس حویلی کا وہ بند حصہ آئینہ محل صرف تمہارے ہاتھوں ہی کیوں کھلا؟ وہاں اور بھی تو ملازم تھے مگر وہ سنہرا بال صرف تمہیں ہی کیوں ملا؟ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ خون کی کشش تھی. لیکن ابھی وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں سب بتاؤں. بس اتنا جان لو کہ تم غلام پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہیں غلام بنایا گیا ہے. میں نے اس تیز دیوانے کی بڑھ سمجھا اور کہا، تم پھر شروع ہو گئی. میں نے کہا نا کہ میں ایک یتیم نوکر ہوں. مجھے جھوٹے خواب مت دکھاؤ کیونکہ جب آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت بہت تکلیف دیتی ہے. زمال میری بات سن کر خاموش ہو گئی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا. وہ دھیرے سے بولی، میں تمہیں خواب نہیں دکھا رہی رضوان، میں تمہیں حقیقت کے لیے تیار کر رہی ہوں. تم دیکھنا بہت جلد سب کچھ بدل جائے گا. پھر اس نے شرارت سے کہا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، مجھے کوہکاف کے پھل یاد آ رہے ہیں. یہاں کے پھلوں میں وہ مٹھاس نہیں جو میرے باغ کے سیبوں میں تھی. میں ہنس پڑا اور کہا، اب میں کوہکاف تو جا نہیں سکتا، ہاں اگر کہو تو باغ سے کچے امرود توڑ لاؤں. وہ ہنس پڑی اور ماحول کا بوجھل پن ختم ہو گیا. اگلے چند دن منشی طفیل پر بھاری گزرے. وہ جب بھی مجھے ڈانٹنے یا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ ہو جاتا. کبھی اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ خود بخود گر کر ٹوٹ جاتا اور گرم چائے اس کے پیروں پر گر جاتی. کبھی اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو جاتا اور وہ گھنٹوں اندر قید چیختا رہتا. اور کبھی رات کو سوتے ہوئے اسے لگتا کہ کوئی اس کی چارپائی کو زور زور سے ہلا رہا ہے یا اندھیرے کونے سے کوئی اسے گھو رہا ہے. اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ خود سے باتیں کرنے لگا تھا. اس کا وہم اب یقین میں بدل چکا تھا کہ حویلی میں کچھ گڑبڑ ہے. ایک دن اس نے تنگ آ کر شہر سے بابا بنگالی کو بلانے کا فیصلہ کیا. بابا بنگالی کا نام سن کر میں تو ڈر گیا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہ جنوں کی بوتل میں قید کر لیتا ہے.
مگر زمال یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے تالی بجائی اور کہا، ارے واہ، اب تو اصلی تماشا لگے گا۔ میں نے سنا ہے یہ بابا بنگالی بہت بڑے فراڈیے ہوتے ہیں جو صرف معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ اس کے پاس کون سا جادو ہے جو مجھ جیسی شاہی جنزادی کو پکڑ سکے گا۔ آج اس کا سارا جادو میں اسی پر الٹا دوں گی۔ شام کے وقت حویلی کے دروازے پر ایک عجیب و غریب حلیے والا شخص نمودار ہوا۔ کالا لمبا کرتا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، گلے میں بڑی بڑی منکوں والی درجنوں مالائیں جو چلتے ہوئے شور مچاتی تھیں، ہاتھوں میں عجیب و غریب انگوٹھیاں اور آنکھوں میں اتنا موٹا سرما کہ آنکھیں ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ یہ بابا بنگالی تھا۔ اس کے ساتھ 2 چیلے بھی تھے جنہوں نے ہاتھوں میں دھونی اور عجیب سی ہڈیاں پکڑی ہوئی تھیں، اور وہ مسلسل کچھ منتر بڑبڑا رہے تھے۔ منشی طفیل ان کا استقبال ایسے کیا جیسے کوئی مسیحا آ گیا ہو۔ بابا بنگالی نے حویلی کے صحن میں قدم رکھتے ہی ڈرامائی انداز میں ایک زوردار چیخ ماری اور زمین سونگنے لگا۔ پھر بولا، رک جاؤ، یہاں بہت بھاری سایہ ہے، مجھے خون اور پرانی دشمنی کی بو آ رہی ہے، یہاں کسی طاقتور چیز کا بسیرا ہے۔ منشی طفیل تو یہ سن کر وہیں تھر تھر کانپنے لگا۔ جی بابا جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو برباد ہو گیا، مجھے بچا لیجیے، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ بابا بنگالی نے لالچی نظروں سے منشی کو دیکھا اور پھر آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور میری طرف اشارہ کر کے بولا، یہ لڑکا کون ہے؟ اس کے اوپر مجھے کچھ کالا کالا نظر آ رہا ہے۔ منشی نے فوراً کہا، یہ منحوس نوکر ہے، اسی کے آنے کے بعد سے حویلی میں نحوست پھیلی ہے۔ زمال جو چھت کی منڈیر پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس قدر زور سے ہنسی کے درختوں پر بیٹھے کوے اڑ گئے، مگر بابا بنگالی نے اسے اپنی کرامت سمجھا اور بولا، دیکھا، میری آمد سے ہی بلائیں چیخنے لگی ہیں اور ڈر گئی ہیں۔ رات کا وقت مقرر ہوا جب بابا بنگالی نے عمل کرنا شروع کیا۔ صحن کے بیچوں بیچ آگ جلائی گئی اور عجیب و غریب لکیریں کھینچی گئی۔ منشی طفیل نے کونے میں ڈرا سہما بیٹھا تھا اور میں دوسرے کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بابا بنگالی نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے اور ہڈیاں آگ میں پھینکی، جس سے نیلے رنگ کا شعلہ بلند ہوا اور ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ ماحول میں خوفناک ڈرامہ رچا ہوا تھا۔ بابا بنگالی چیخ چیخ کر کسی نادیدہ مخلوق کو للکار رہے تھے، حاضر ہو جاؤ اے بدرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس حویلی کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں اس بوتل میں قید کر لوں گا اور سمندر میں پھینک دوں گا۔ اس نے خالی بوتل ہوا میں لہرائی۔ زمال میرے پاس آئی، اس کا چہرہ غصے سے نہیں بلکہ تفریح سے تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا، یہ ڈھونگی مجھے قید کرے گا؟ اس کی اتنی اوقات؟ اس نے تو آج تک کوئی جن دیکھا بھی نہیں ہوگا، ابھی دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں نے اسے روکنا چاہا، زمال نہیں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یہ لوگ بہت مکار ہوتے ہیں، مگر وہ میری بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ جیسے ہی بابا بنگالی نے وہ بوتل دوبارہ ہوا میں لہرائی اور آنکھیں بند کر کے زور زور سے سر ہلانے لگا اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا، زمال نے اس کے کرتے کے دامن کو ہلکا سا چھوا۔ اگلے ہی لمحے بابا بنگالی کے کرتے میں آگ لگ گئی۔ پہلے تو اسے پتہ ہی نہیں چلا، مگر جب تپش محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے آپ کو شعلوں میں گرا دیکھ کر اس کی ساری بزرگی ہوا ہو گئی۔ وہ چیختا ہوا اٹھا، ارے بچاؤ، ارے یہ کیا ہو گیا؟ جل گیا، میں جل گیا۔ اس کے چیلے اسے بچانے کی بجائے خود ڈر کر پیچھے بھاگ گئے کہ کہیں یہ آگ انہیں بنا لپیٹ لے۔ منشی طفیل بھی بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ زمال نے بھی ایک اور وار کیا، اس نے زوردار آواز میں جو کسی شیر کی دھاڑ جیسی تھی۔ بابا بنگالی کے کان میں کہا، بھاگ جاؤ ورنہ اگلی ہڈیوں کی جگہ تمہیں جلا دوں گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ صرف بابا بنگالی نے سنی یا شاید منشی نے بھی، مگر بابا بنگالی کا تو برا حال ہو گیا۔ وہ جلتا ہوا کرتا اتار کر پھینکتے ہوئے حویلی کے گیٹ کی طرف بھاگا اور چیختا رہا، ارے بھاگو، یہاں تو اصلی والا جن ہے، یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا، پیسے نہیں چاہیے مجھے، اپنی جان پیاری ہے۔ اس کے چیلے بھی اپنا سامان چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگے۔ منشی طفیل انہیں روکنے کے لیے چلایا، ارے بابا جی رکیے، میرا علاج تو کرتے جائیے، مگر وہ رکنے والے کہاں تھے۔ پلک جھپکتے میں صحن خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف بجھتی ہوئی آگ، منشی طفیل اور میں رہ گئے تھے۔ زمال واپس میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور مسکرا کر بولی، دیکھا کیسا بھگایا تمہارے عامل کو، اب بتاؤ کون طاقتور ہے؟
मगर इस बार मैं हंस नहीं सकता क्योंकि मैं मुंशी तुफैल का चेहरा देख रहा था। बाबा बंगाली के भागने से उसका डर अब शदीद गुस्से और जुनून में बदल चुका था। उसे लगा कि ये सब मेरा ही कोई ड्रामा है या मैंने ये आमल को डराया है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। उसका अंदाज बता रहा था कि अब वो किसी आमल का सहारा नहीं लेगा बल्कि खुद फैसला करेगा। उसने दांत पीस कर कहा, तो ये सब तेरा क्या धरा रिजवान? तूने इन आमलों को भगाया है। तू समझता है कि तू मुझे डरा लेगा? मैं इस हवेली का मालिक हूँ और मैं जानता हूँ कि जिन्नात को कैसे काबू किया जाता है। अगर जादू काम नहीं करता तो दर्द तो काम करेगा ना। उसने दीवार पर लटका हुआ एक भारी कोड़ा उतारा जो वो घोड़ों के लिए इस्तेमाल करता था। मेरा दिल खौफ से बंद होने लगा। जिमाल भी अब संजीदा हो गई थी तो फैल ने मुलाजमों को आवाज़ दी, पकड़ लो इस हरामजादे को, बांध दो इसे दरख्त के साथ। आज मैं इसके अंदर का जिन निकाल कर ही दम लूंगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। दो मजबूत मुलाजमों ने डरते डरते मुझे आकर दबोच लिया। मैंने जिमाल की तरफ बेबसी से देखा मगर वो अपनी जगह से हिली नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और कर्ब था, जैसे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी या शायद वो कुछ और ही सोच रही थी। मुंशी तुफैल कोड़ा लहराकर मेरे करीब आया और बोला, आज की रात तेरे लिए आखिरी रात होगी रिजवान। या तो तू सच उगलेगा या फिर तेरी लाश उस हवेली से बाहर जाएगी। मेरे जिस्म पर पड़ने वाले कोड़े का वो पहला वार इतना शदीद था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दर्द की एक लहर मेरे पाँव के अंगूठे से लेकर दिमाग की रगों तक दौड़ गई और मेरे मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकली जो हवेली के दरो दीवार से टकरा कर वापस आ गई। मुंशी तुफैल का चेहरा उस वक्त किसी इंसान का नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदे का लग रहा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो हाँफ रहा था। उसने कोड़ा दोबारा हवा में लहराया और गरज कर बोला, बोल, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे मेरे पीछे? निकाल बाहर अपने अंदर के शैतान को, वरना आज मैं तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। मैंने तड़पते हुए कहा, मुंशी जी, खुदा का खौफ करें, मैं रिजवान हूँ, वही रिजवान जिसे आपने पाला है। मेरे अंदर कोई जिन नहीं है, मैं तो खुद आपका गुलाम हूँ। मगर मेरी फरियाद का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दूसरा वार किया जो मेरी पीठ पर लगा और मेरी कमीज फट गई। गोश्त उधड़ने की तकलीफ ऐसी थी कि मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मैंने बेबसी से अपने दाएं जानिब देखा जहां जिमाल खड़ी थी। वो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। ये पहली बार था कि मैंने उस नटखट और शोख जनजादी को रोते हुए देखा था। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में उसे पुकारा, जिमाल, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मुझे बचाओ। देखो ये मुझे मार डालेगा। क्या यही तुम्हारी दोस्ती है? तुम तो कहती थी कि मैं मालिक हूं, तो क्या मालिक ऐसे मरते हैं, कुत्तों की तरह? जिमाल ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश थी। वो एक कदम आगे बढ़ी और फिर रुक गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, रिजवान, मुझे माफ कर देना। मैं चाहूं तो अभी इसकी गर्दन मरोड़ सकती हूँ। मैं चाहूं तो इसे राख का ढेर बना सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि आज अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो सारी जिंदगी इस डर में रहोगे। आज तुम्हें दर्द सहना होगा। ये दर्द ही तुम्हारी आज़ादी की कीमत है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस गुलामी से निकालना चाहती हूँ। बस मुझ पर भरोसा रखना। मैं उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। दर्द की शिद्दत से मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था। मैंने चीख कर कहा, कैसा भरोसा जिमाल? यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम फलसफे झाड़ रही हो। मुझे दर्द हो रहा है जिमाल, बहुत दर्द हो रहा है। जिमाल ने अपनी आंखें साफ कर एक फैसला कुन अंदाज में मेरी तरफ देखा। उसने कहा, बस थोड़ी देर रिजवान, सिर्फ थोड़ी देर, हिम्मत मत हारना। मैं अभी आती हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को लाने जा रही हूँ जो तुम्हारी और इस हवेली की किस्मत बदल देंगे। ये कहकर वो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा का कोई झोंका हो जो आया और चला गया। मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला, उस जालिम इंसान के रहमो करम पर। मुंशी तुफैल ने जब देखा कि मैं हवा में किसी से बातें कर रहा हूँ तो उसका जुनून और बढ़ गया। वो हिज़यानी अंदाज में हंसा और बोला, देख लो उस पागल को, अपने जिन्नों को बुला रहा है। आज ना तेरी वो चुड़ैल आएगी और ना कोई जिन। आज सिर्फ मैं हूँ और मेरा कोड़ा। ये कहकर उसने दोबारा मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं दर्द से चीखता रहा, रोता रहा, मगर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। मुलाजिम भी डर के मारे अपने क्वार्टरों में छुपे हुए थे। काफ़ी देर तक मारने के बाद जब मुंशी तुफैल का सांस फूल गया
اور اس کے بازو شل ہو گئے تو وہ ہامتا ہوا کرسی پر گر گیا۔ ننیم بے ہوشی کی حالت میں رسیوں سے بندھا ہوا لٹک رہا تھا۔ میرا پورا جسم لہو لہان تھا اور قمیض خون سے تر ہو چکی تھی۔ طفیل نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا، آج قصہ ختم کر دوں گا۔ بہت ڈرا لیا اس نے مجھے، آج اس کی لاش کو نہر میں پھینک کر سکون کا سانس لوں گا۔ ادھر زمال حویلی سے نکل کر سیدھا گاؤں کی طرف اڑی۔ وہ ہوا کے دوش پر سوار تھی اور اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ سیدھا گاؤں کے تھانے اور چوپال کی طرف گئی، جہاں رات کے اس پہر بھی کچھ لوگ اور پولیس والے بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور گپ شپ لگا رہے تھے۔ زمال نے خوفناک بگولے کی شکل اختیار کر لی۔ گاؤں کی خاموش فضا میں اچانک آندھی چلنے لگی، تھانے کے دروازے کھڑکھڑانے لگے اور لالٹینیں بجھ گئیں۔ لوگ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیسی ہوا ہے؟ زمال نے ایک بھاری اور غیبی آواز میں پکارا۔ حویلی، حویلی جاؤ، وہاں خون ہو رہا ہے، ایک معصوم کا خون، منشی طفیل اسے مار ڈالے گا، بچاؤ اسے۔ یہ آواز اتنی پرسرار اور دہشت ناک تھی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تھانے دار جو ایک موٹا اور سمجھدار آدمی تھا، اس نے ٹارچ چلائی اور چیخا، کون ہے، کون ہے وہاں؟ زمال نے اپنی ایک جھلک انہیں دکھائی، ایک سفید سایہ جو ہوا میں تیرتا ہوا حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والے جو پہلے ہی حویلی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سنتے تھے، ڈر کے مارے چیخنے لگے، ارے یہ تو کوئی آسیب ہے، چلو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تھانے دار نے اپنی بندوق اٹھائی اور سپاہیوں کو آواز دی، چلو حویلی چلو، دال میں کچھ کالا ہے۔ منشی کے گھر سے چیخوں کی آوازیں تو پہلے بھی لوگوں نے سنی ہیں۔ سب لوگ، جن میں گاؤں کا نمبردار اور کچھ نوجوان شامل تھے، تجسس اور خوف کے عالم میں سائے کے پیچھے بھاگے۔ زمال انہیں راستہ دکھاتے ہوئے آگے آگے جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ان کی نظروں سے اوجھل بھی ہوتی اور پھر نظر بھی آتی تاکہ وہ اس کے پیچھے آتے رہیں۔ جب وہ سب حویلی کے قریب پہنچے تو زمال نے حویلی کا وہ بھاری آہنی گیٹ جو ہمیشہ اندر سے بند رہتا تھا اور جسے کھولنے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی، ایک ہی جھٹکے میں کھول دیا۔ گیٹ کے کھلنے کی آواز اتنی زوردار تھی جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ زمال نے اندھیرے میں چھپ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اور خود غائب ہو گئی۔ حویلی کے اندر منشی طفیل ابھی اپنی کرسی پر بیٹھا سستا رہا تھا کہ اچانک گیٹ کھلنے کی زوردار آواز سن کر اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ اتنی رات گئی کون آ سکتا ہے؟ اور گیٹ تو اندر سے بند تھا۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور کوڑا دوبارہ ہاتھ نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں جو درد کی شدت سے کرا رہا تھا، اس آواز پر میں نے بے مشکل آنکھیں کھولی۔ مجھے لگا شاید زمال آ گئی ہے، شاید میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تبھی مجھے صحن کے درختوں کے پیچھے اور دیواروں کے سائے میں کچھ سرگوشیاں سنائی دی، مگر طفیل کو کچھ سنائی نہیں دیا کیونکہ وہ اپنے خوف میں گم تھا۔ اچانک حویلی کی روشنیاں ٹمٹمانے لگیں، وولٹیج کم اور زیادہ ہونے لگا، ہوا کا ایک تیز بگولا صحن میں گھومنے لگا اور سوکھے پتے اڑ کر طفیل کے منہ پر لگنے لگے۔ طفیل نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ، میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے، سامنے آؤ۔ اسی لمحے زمال نمودار ہوئی، لیکن اس بار وہ معصوم اور شوخ لڑکی نہیں تھی۔ اس کا روپ دیکھ کر تو میرا بھی کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور قدام انسانوں سے کہیں زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ وہ زمین سے اوپر ہوا میں معلق تھی اور اس کے پورے وجود سے ایک ہیبت ناک جلال ٹپک رہا تھا۔ طفیل اسے دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک بلا کو دیکھ رہا تھا جو اس کی موت بن کر سامنے کھڑی تھی۔ زمال نے ایک زوردار دھاڑ ماری جس سے حویلی کے شیشے لرز گئے۔ طفیل! اس کی آواز میں اتنی گونج تھی کہ مجھے لگا میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ تو نے ایک معصوم پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو نے اس خون کو بہایا ہے جس کی حفاظت کا تو نے قسم اٹھایا تھا۔ آج تیرا حساب ہوگا۔ طفیل گھٹنوں کے بل گر گیا۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا تم کون ہو، تم کیا بلا ہو۔ زمال نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور طفیل کا جسم خود بخود زمین سے اوپر اٹھنے لگا، جیسے کوئی اسے نادیدہ رسیوں سے کھینچ رہا ہو۔ وہ ہوا میں معلق ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس کا سانس رک رہا تھا۔ زمال نے غضبناک لہجے میں پوچھا، کیوں مار رہا تھا اسے؟ بتا کون ہے یہ، اور تو نے اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟
सच बोल वरना भी तेरी जुबान खींचकर तेरे हाथ में दे दूंगी। मैं ये मंजर देखकर हैरत के समंदर में गर्क था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही जिमाल है जो मेरे साथ हंसती खेलती थी। उस वक्त वो कहरे खुदाबंदी बनकर नाजिल हुई थी। तुफैल का दम घुट रहा था और उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। उसे नहीं मालूम था कि सहन के अंधेरों में, सतूनों के पीछे और दरख्तों की ओट में गांव के 50 लोग और पुलिस वाले दम साधे खड़े ये सब देख और सुन रहे हैं। जिमाल ने उन्हें पहले ही इशारा कर दिया था कि खामोश रहना, वरना तुम सब भी मारे जाओगे। इसलिए वो सब दहशत ज़दा होकर चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। तुफैल ने हवा में लटके लटके हाथ जोड़े और चीख कर बोला, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे नीचे उतार दो। जिमाल ने उसे जोर से जमीन पर पटका। वो दर्द से कराहता हुआ रेंगने लगा। जिमाल उसके सर पर खड़ी हो गई और बोली, बोल, इससे पहले कि मैं तेरा सर कुचल दूं, सब सच उगल दे। तुफैल ने रोते हुए कहा, हाँ ये सच है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। वो सांस लेने के लिए रुका और फिर तेजी से बोलने लगा, जैसे उसे डर हो कि अगर वो चुप हुआ तो मारा जाएगा। रिजवान कोई यतीम नौकर नहीं है, ये इस हवेली का असली वारिस है। ये नवाब साहब का इकलौता बेटा है। मैं तो सिर्फ एक मुलाजिम था। आज से 20 साल पहले जब नवाब साहब और बेगम साहिबा जिंदा थे तो मैंने लालच में आकर अंधा हो गया था। उनकी शादी के बहुत सालों बाद ये बच्चा पैदा हुआ था और उन्होंने नज़र लगने के डर से किसी को बताया नहीं था। मैंने सोचा अगर मैं उन्हें रास्ते से हटा दूं तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। मैंने उनके खाने में जहर मिला दिया था। ये सुनकर मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मैं जो जख्मों से चूर लटका हुआ था, ये अल्फाज सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर खंजर चला दिया हो। मेरे माँ बाप, जिन्हें मैं समझता था कि वो बीमारी से मरे हैं, उन्हें उस सांप ने कत्ल किया था। तुफैल अपने ही रो में बोलता गया, वो दोनों मर गए। डॉक्टर ने भी उसे हार्ट अटैक समझा, क्योंकि वो जहर ऐसा था जो निशान नहीं छोड़ता। ये बच्चा छोटा था, मैंने इसे नौकर बनाकर पाला ताकि ये कभी मुझसे सवाल न करे। मैंने जाली कागजात बनवाए, रिश्वत दी और सबको यकीन दिला दिया कि नवाब साहब ने मरने से पहले हवेली मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। मैंने उसकी पूरी ज़िंदगी छीन ली। मैंने इसे गुलाम बना दिया ताकि मैं नवाब बन सकूं। तुफैल फूट फूट कर रोने लगा। मैं डरता था, मुझे हर वक्त डर लगता था कि कहीं इसे पता न चल जाए, इसीलिए मैं इसे हवेली से बाहर नहीं जाने देता था। मैं इसे दबा कर रखता था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने सब कुछ बता दिया है, अब मुझे जाने दो। उसका इकरार ख़त्म होते ही जिमाल पीछे हट गई और उसके चेहरे से वो खौफनाक तासुर गायब हो गया। उसने अंधेरे की तरफ देखकर एक मुस्कुराहट उछाली। अचानक हवेली की तमाम लाइट्स जल उठी। सहन, जो अभी तक नीम तारीख था, दोधिया रोशनी में नहा गया। तुफैल ने चुंधिया कर आंखें खोली तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके सामने चंद कदम के फासले पर थानेदार, गांव का नंबरदार और दर्जनों लोग खड़े थे। उन सबके चेहरों पर नफरत और गुस्से के तासुरात थे। थानेदार आगे बढ़ा, उसके हाथ में हथकड़ी थी। उसने तुफैल को गिरेबान से पकड़कर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। तो ये थी तेरी शराफत मुंशी तुफैल, हम तुझे इज्जतदार समझते रहे और तू आस्तीन का सांप निकला। तूने ना सिर्फ 2 मासूम लोगों का कत्ल किया, बल्कि उस यतीम बच्चे की जिंदगी भी जहन्नम बना दी। तुफैल का रंग फक हो गया। वो कभी जिमाल को ढूंढता जब वहां नहीं थी और कभी पुलिस वालों को देखता। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, वो जिन, वो चुड़ैल कहाँ गई? उसने मुझसे ये सब कहलवाया है। थानेदार ने उसे दोबारा झटका दिया। बकवास बंद कर, हमने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अब तुझे कोई जिन नहीं बचा सकता। अब तू फांसी के फंदे तक जाएगा। गांव वाले नफरत से उसे थूक रहे थे। लानत है तुझ पर कमीने। कुछ लोग जल्दी से मेरी तरफ बढ़े और मेरी रस्सियां खोलने लगे। नंबरदार ने मुझे सहारा देकर नीचे उतारा। मैं दर्द से निढाल था, मगर मेरा ज़हन और इंकिशाफ के बोझ तले दबा हुआ था। मैं नवाब हूँ, मैं वारिस हूँ। ये अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। लोगों ने मुझे गले लगाया, कोई पानी ला रहा था तो कोई मेरे जख्मों पर रुमाल रख रहा था। सब मुझे दिलासा दे रहे थे, बेटा तुमने बहुत दुख उठा लिए, अब तुम्हारे दुखों का इख्तिताम हो गया।
مگر میری نظریں اس ہجوم میں صرف ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ زمال، میری محسن، میری دوست، وہ کہاں گئے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ بس دور چھت کے منڈیر پر مجھے ایک سایہ سا نظر آیا جو ہاتھ ہلا رہا تھا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ سب اس کا منصوبہ تھا۔ اس نے مجھے درد اس لیے دیا تھا تاکہ میں ہمیشہ کے لیے اس درد سے نجات پا سکوں۔ اس نے مجھے تنہا اس لیے چھوڑا تھا تاکہ دنیا میرے حق میں ایک گواہ بن سکے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ شکر گزاری اور اپنی کھوئی ہوئی پہچان ملنے کے آنسو تھے۔ منشی طفیل کو جب پولیس والے ہتھکڑی لگا کر اور دھکے دیتے ہوئے لے جا رہے تھے تو اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا۔ گاؤں والے جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اور مجھے ایک معمولی اور بدقسمت نوکر سمجھتے تھے، اب میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ہر کوئی مجھ سے مصافحہ کرنے اور مجھے چھوٹی سرکار کہہ کر مخاطب کرنے میں پہل کر رہا تھا۔ نمبردار صاحب نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ہمیں معاف کر دیجیے گا چھوٹے نواب صاحب، ہم اندھے ہو گئے تھے جو ہیرے اور پتھر میں تمیز نہ کر سکے۔ ہم تو منشی کی چالوں میں آ گئے تھے، ورنہ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے ہمیشہ عزت تھی۔ میں ان کی منافقت دیکھ رہا تھا مگر میرے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ میرے کانوں میں ان کی آوازیں مدھم پڑ رہی تھیں کیونکہ میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میرا جسم زخموں سے چور تھا اور روح اس سے بھی زیادہ زخمی۔ میری نظریں اب دیواروں، چھتوں اور درختوں کی شاخوں میں بھٹک رہی تھی۔ میں ڈھونڈ رہا تھا اس وجود کو جس نے مجھے یہ عزت دلائی تھی، جس نے مجھے خاک سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ زمال جا چکی تھی، بالکل اسی طرح اچانک جیسے وہ آئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا جو شاید یہ پوری حویلی مل کر بھی نہیں بھر سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے زخموں پر مرہم پٹی کی اور مجھے آرام کا مشورہ دیا۔ گاؤں کی عورتیں جو کبھی مجھے روٹی کا ٹکڑا دینے سے کتراتی تھیں، اب میرے لیے گرم دودھ اور پھلوں کے ٹوکرے لے کر آ رہی تھیں اور میری بلائیں لے رہی تھیں، مگر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اس بڑے سے کمرے میں لایا گیا جو کبھی میرے باپ کا ہوا کرتا تھا اور جس پر پچھلے 20 سال سے منشی طفیل قابض تھا۔ نرم مخمل کا بستر، ریشمی چادریں، چھت سے لٹکتا فانوس اور سرہانے رکھے، خوشبودار پھول، سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ مجھے یہ سب چیزیں اجنبی لگ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور کے گھر میں آ گیا ہوں۔ میں نے تنگ آ کر سب کو باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ میں نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر دیوانوں کی طرح پکارا، زمال واپس آ جاؤ، مجھے یہ نوابی نہیں چاہیے، مجھے یہ حویلی اور یہ چھوٹی شان و شوکت نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے ہو، تمہارے بغیر یہ سب مٹی کا ڈھیر ہے۔ مگر جواب میں صرف کمرے کی ویران خاموشی ملی۔ اس رات مجھے مخمل کے بستر پر بھی کانٹے چبھتے رہے، بس ایک ہی خیال دل کو کچوکے لگاتا رہا کہ اس نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑا؟ کیا اس کا کام صرف منشی کو بے نقاب کرنا تھا؟ کیا ہمارے درمیان جو دوستی تھی، جو احساس تھا، وہ سب جھوٹ تھا؟ اگلے چند دن حویلی میں ہنگامہ رہا۔ پولیس کی تفتیش مکمل ہوئی۔ منشی طفیل نے عدالت میں اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے میرے والدین کو زہر دیا اور کیسے وصیت نامے میں رد و بدل کیا۔ قانون نے اپنا راستہ اپنایا اور حویلی قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو گئی۔ نیب رضوان نہیں بلکہ نواب رضوان علی خان تھا۔ میرے کپڑے بدل گئے، میرا رہن سہن بدل گیا۔ گاؤں کے بڑے بڑے چودھری اور سردار مجھ سے ملنے آتے اور میری خوش آمد کرتے، مگر میرے اندر کا رضوان اب بھی اسی پرانے کوارٹر میں رہ گیا تھا جہاں میں اور زمال گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر زمال کی کوئی خبر نہ ملی، نہ کوئی خوشبو، نہ کوئی ہنسی کی آواز اور نہ ہی کوئی سنہرا بال۔ میں نے مایوس ہو کر ایک شام اس پرانے کوارٹر کا رخ کیا۔ وہاں اب بھی میری ٹوٹی ہوئی چرپائی اور وہ لوہے کی الماری موجود تھی۔ کمرے میں وہی پرانی بو اور حبس تھا مگر میرے لیے یہ اس محل سے زیادہ سکون دہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی، شاید وہ وہی ہو، شاید وہ مجھ سے ناراض ہو کر وہاں چھپ گئی ہو، مگر الماری خالی تھی۔ وہاں صرف میرے پرانے کپڑے پڑے تھے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور الماری کی خالی خانوں کو گھورتا رہا۔ اچانک میری نظر الماری کے نچلے خانے میں پڑی، ایک چھوٹے سے کاغذ پر پڑی جو شاید میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس پر کوئی تحریر نہیں تھی بلکہ اس کے اندر وہی سنہرا بال لپٹا ہوا تھا جو ہماری ملاقات کا ذریعہ بنا تھا۔ اس بال کو چھوتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے زمال میرے پاس ہی ہو،
مجھے احساس ہوا کہ وہ گئی نہیں ہے، وہ یہیں کہیں ہے، بس سامنے نہیں آ رہی۔ شاید وہ میرا امتحان لے رہی ہے، شاید وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میں اب بھی وہی رضوان ہوں یا نواب بن کر بدل گیا ہوں۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور حویلی کے باغ میں رات کی رانی کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ میں اکیلا باغ کے اس حصے میں جا بیٹھا جہاں زمال نے منشی طفیل کو گرایا تھا۔ وہاں سنگ مرمر کا ایک پرانا بینچ تھا۔ میں اس پر بیٹھ کے اور وہ سنہرا بال اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے چل رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل کی گہرائیوں سے پکارا، زمال، اگر تم سن رہی ہو تو سامنے آ جاؤ۔ میں تھک گیا ہوں۔ میں ان لوگوں کی مصنوعی عزت اور جھوٹی مسکراہٹوں سے تھک گیا ہوں۔ تم کہتی تھی کہ میں بادشاہ ہوں، مگر جس بادشاہ کی ملکہ ہی نہ ہو وہ تو فقیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اچانک فضا میں وہی جانی پہچانی خوشبو گھل گئی۔ گلاب اور موتی کی ملی جلی مہک، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ کھڑی تھی، وہی سفید لبادہ، وہی سنہری بال جو ہوا میں لہرا رہے تھے، اور وہی گہری جھیل جیسی آنکھیں جن میں شرارت کی جگہ پہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اپنائیت تھی۔ وہ انسانی شکل میں تھی، زمین پر کھڑی تھی، ہوا میں معلق نہیں تھی۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے چھو کر دیکھوں کہ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم کہاں چلی گئی تھی زمال؟ تم نے مجھے اس درد میں، اس تنہائی میں اکیلا کیوں چھوڑا تھا؟ کیا تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آیا مجھ پر؟ زمال نے ایک قدم آگے بڑھایا، میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس نے نرمی سے کہا، میں کہیں نہیں گئی تھی رضوان، میں یہیں تھی، تمہارے پاس، تمہارے سائے کی طرح، بس نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ تم سامنے کیوں نہیں آئے؟ میں نے تمہیں کتنا پکارا۔ زمال نے مسکرا کر کہا، تاکہ تم اپنی پہچان پا سکو، تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھو۔ اگر میں اس رات تمہاری مدد کرتی تھی، اگر میں تمہاری جگہ لڑتی تو تم ہمیشہ میرے احسان مند رہتے، تم کبھی خود کو نواب نہ سمجھ پاتے، تمہیں ہمیشہ لگتا کہ تم کمزور ہو اور تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہیں اس آگ میں اس لیے جلنے دیا تاکہ تم کندن بن سکو، اور دیکھو آج تم مالک ہو، آج کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نہیں زمال، تم غلط ہو، میں مالک تب تک نہیں ہوں جب تک تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ یہ حویلی، یہ دولت، یہ رتبہ، یہ سب میرے لیے بے معنی ہے اگر تم نہیں ہو۔ میں نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی جس پر وہ سنہرا بال جگمگا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ دیکھو، میں نے تمہاری امانت سنبھال کر رکھی ہے۔ میں نے اسے بیچا نہیں حالانکہ میں بھوکا تھا، میں نے اسے پھینکا نہیں حالانکہ میں نواب بن گیا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میری نظر میں تمہاری اہمیت اس حویلی سے کہیں زیادہ ہے۔ زمال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جذباتی ہو گئی اور بولی، تم جانتے ہو رضوان، ہم جنات انسانوں سے دور رہتے ہیں، ہماری دنیا الگ ہے، ہمارے قائدین الگ ہیں۔ لیکن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، جب تم نے مجھے لالچ کی نظر سے نہیں بلکہ ایک معصومیت سے دیکھا تھا، اسی دن میں اپنا دل ہار گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں تمہارا حق دلا کر واپس اپنی دنیا کو کاف چلی جاؤں گی، وہاں میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر وہ رک گئی اور سر جھکا لیا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، مگر کیا زمال، کیا تم جا رہی ہو؟ زمال نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس نے کہا، مگر میں نہیں جا سکی۔ میں نے کوشش کی رضوان، میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں بھول جاؤں اور واپس چلی جاؤں، لیکن تمہاری محبت، تمہاری سادگی اور تمہاری وہ پکار جو تم دل سے کرتے تھے، اس نے میرے قدم جکڑ لیے۔ جنات جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو وہ واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ میں اب کوہکاف کی شہزادی نہیں رہنا چاہتی، میں اس حویلی کی، تمہاری دنیا کی قیدی بننا چاہتی ہوں۔ میں نے خوشی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا مگر اس میں زندگی کی حرارت تھی۔ میں نے کہا، تو پھر رک جاؤ، ہمیشہ کے لیے، میری بن کر، میری بیوی بن کر، اس حویلی کی مالکن بن کر۔ کیا ایک نواب کی یہ پیشکش ایک جنزادی کو قبول ہے؟ زمال ہنس پڑی، وہی پرانی کھنکتی ہوئی ہنسی جس سے ویران باغ میں بہار آ گئی۔ اس نے کہا، نواب صاحب، آپ ایک مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، مجھے غصہ آیا تو میں اس حویلی کو الٹ بھی سکتی ہوں۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، مجھے منظور ہے، میں نے تمہارا غضب بھی دیکھا ہے اور تمہاری محبت بھی، مجھے دونوں قبول ہے۔ زمال سنجیدہ ہو گئی اور بولی، لیکن رضوان، ایک شرط ہے،
اگر میں تمہارے ساتھ رہی تو مجھے اپنی بہت سی طاقتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ مجھے انسانوں کی طرح رہنا ہوگا، مجھے بھوک لگے گی، مجھے درد ہوگا، میں بوڑھی بھی ہوں گی اور ایک دن مروں گی بھی۔ میں اپنی ابدیت چھوڑ کر تمہاری فانی دنیا میں آ رہی ہوں۔ کیا تم ایک ایسی لڑکی کا ساتھ نبھاؤ گے جو تمہارے لیے عام بن جائے گی؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے۔ وہ اپنی لافانی زندگی، اپنی طاقتیں صرف میری محبت کے لیے چھوڑ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو چوما اور کہا، زمال، تم میرے لیے اپنی دنیا چھوڑ رہی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس دنیا میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تمہیں کبھی کوہکاف کی یاد نہیں آئے گی۔ ہم ساتھ جئیں گے اور ساتھ بوڑھے ہوں گے۔ یہ ابدیت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لمحے آسمان پر پورا چاند نکل آیا اور اس کی چاندنی نے ہم دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ زمال نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور ایک دھیمی سی روشنی اس کے وجود سے نکل کر میرے اندر سما گئی۔ یہ ہمارا عہد تھا، ایک انسان اور ایک جن کا انوکھا ملاپ۔ اس نے وہ سنہرا بال میری ہتھیلی سے اٹھایا اور ہوا میں اڑا دیا۔ وہ بال ہوا میں تحلیل ہو کر سنہری زرات میں بدل گیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کیا تم نے؟ زمال نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا اور بولی، اب اس بال کی ضرورت نہیں رہی رضوان، اب میں خود تمہارے پاس ہوں، قید نہیں بلکہ اپنی مرضی سے۔ حقیقت میں اب کوئی طلسم نہیں، کوئی جادو نہیں، صرف محبت ہے۔ حویلی کی در و دیوار جو کل تک خوف اور سازشوں کا مسکن تھے، اب وہاں ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی۔ منشی طفیل کا منحوس سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور آئینہ محل لب ویران نہیں رہے گا۔ دور کہیں گاؤں کی مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ میں نے اور زمال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ ہم دونوں نے مل کر حویلی کی طرف قدم بڑھایا۔ زندگی بہت حسین تھی اور مجھے یقین تھا کہ آنے والا ہر دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، کیونکہ اب میرا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی سایہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود میرے ساتھ تھا۔ میری جنزادی، میری زمال، میری حویلی کی اصلی رونق۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔